बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28वां पारा चल रहा है, सूरह सफ है। और जो कि कुरान के अंदर 61 नंबर है इसका, और नजूल के अतबार से 109 नंबर है। रुकू इसके 2 हैं, आयात इसकी 14 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ताला का पाक होना बयान किया है हर उस चीज ने जो आसमानों में है और जो भी जमीन में है, कि वो सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। अल्लाह ताला के नजदीक ये बड़ी नाराजगी की बात है कि तुम वो बात कहो जो तुम करते नहीं हो। यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत रखता है जो उसके रास्ते में सफ बस्ता होकर जिहाद करते हैं। गोया कि वो सीसा पिलाई हुई इमारत है। कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। यानी वो पिलाया वो इमारत है जिस इमारत को जंग नहीं लगेगा। यानी आम आम होती है ना जो लोहे की, उसको जंग भी लग जाता है, वो कमजोर भी होती है, टूट भी सकती है। ये सीसा पिलाई हुई इमारत है जो बहुत मजबूत है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, है मेरी कौम, तुम मुझे क्यों अजियत देते हो, हालांकि यकीनन तुम जानते हो बिलाशुबा मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ। फिर जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। जब वो राह हक से हट गए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। और अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता। और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, है बनी इसराइल, यकीनन मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का रसूल हूँ, इस तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले थी, और इस एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा। उस नबी का नाम भी बता दिया। मिन बादी इस्मुहु अहमद। उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। मिन बाद इस्मुहु अहमद। उसका नाम अहमद होगा। अब इससे बढ़कर और उनको क्या चाहिए कि नाम भी बता दिया अल्लाह ताला ने कि उस नबी का नाम अहमद होगा। चनाचे जब वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा, ये तो जादूगर है, खुला जादू है। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ करे जबकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा हो। अल्लाह ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। वो लोग इरादा रखते हैं कि अल्लाह ताला की रोशनी को, अल्लाह ताला के नूर को, अल्लाह की बातों को अपने मुंहों से बुझा दे। यानी अपने मुंह से ऐसी फितने की बातें कर करके उसको झूठा साबित कर दें। हालांकि अल्लाह ताला अपनी रोशनी को पूरा करके रहने वाला है। अल्लाह अपने दीन को फैला कर रहेगा, अगरचे कि ना काफिर इसको नापसंद करें। वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे, अगरचे कि मुश्रिक इसको नापसंद ही करें। ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या मैं एक ऐसी तिजारत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह ताला के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करो। अगर तुम जानते हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और वो अब्दी जन्नत के पाकीज़ा घरों में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरी जो तुम पसंद करते हो, अल्लाह ताला की तरफ से मदद और करीबी फतह है। और मोमिनों को खुशखबरी दे दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला के मददगार बन जाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कहा, अल्लाह ताला के राह में मेरी मददगार कौन है। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह ताला के मददगार हैं। आप भी अल्लाह ताला के मददगार कैसे हैं? अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। अल्लाह को अपनी मदद के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हम वो लोग हैं जो इंसान को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए, हम इस राह पर, हम हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोगों को अल्लाह ताला की राह पर बुलाएं। चनाचे बनी इसराइल में से एक गिरोह ईमान लाया और एक गिरोह ने कुफ्र किया। फिर हमने उनके दुश्मन के मुकाबले में उन लोगों की मदद की जो ईमान लाए, तो वही गालिब आ गए। सूरह जुमा का आगाज होता है जो कि मदनी सूरा है। और नजूल के एतबार से इसका 62 नंबर है। और कुरान के अंदर इसका 62 नंबर है, और नजूल के एतबार से इसका 110 नंबर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इस सूरह का भी आगाज अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमानों और जमीन में मौजूद तमाम मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है, जो बादशाह है, मुकद्दस है, जबरदस्त है, दाना है। वही तो है जिसने अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अरब वाले अनपढ़ थे, और इनमें हजरत उमर फारूक बहुत इल्म वाले, तालीम याफ्ता थे। कम ही लोग वहां पर, गिनती के कोई 10-15 लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाता है, उनकी जिंदगी संवारता और उन्हें
کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے تھے، اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے قرآن کو ہمارے تک ہمیں عطا کیا۔ اگر وہ ہمیں قرآن نہ دیتا تو یقیناً ہم بھٹکے ہوئے ہوتے، اور ہم پہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ ہم ہدایت پا سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، میں نے آپ سے پوچھا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے 3 بار یہی سوال کیا، اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سریہ پر بھی ہوتا تو ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 بار اس سوال کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس سے مراد کوئی خاص لوگ نہیں تھے، بلکہ اس سے مراد عامت الناس یعنی کہ عام لوگ تھے۔ پھر جب سیدنا ابو ہریرہ نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کا نام لیا کہ یہ لوگ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام کے دور کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کا جتنا کام اہل فارس سے سر انجام دیا، دوسروں کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے مزید فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی یہی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی مانند ہے۔ بالکل ایسا ہی ہم مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے، جن کو قرآن دیا گیا اور ہم نے قرآن کے بوجھ کو نہیں اٹھایا۔ ہم قرآن کا بوجھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ اونچی 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 شیلفز پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اونچی جگہ پر موجود رہے، تاکہ اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ ایکسس میں ہی نہیں ہوتا کسی کے بھی، کہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسروں کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا موت کی نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو آگے بھیجا وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس کون سے عمل ان کے سیف رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ظالم نے کیا کچھ کیا۔ اے نبی آپ کہہ دیں، بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ مر کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے تم نے، وہاں سے راہ فرار کوئی نہیں حاصل کر سکتے۔ جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ ایسا نہیں کہ سارا دن، جس طرح یہودی اور نصارہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ سارا دن پھر وہ اپنی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جمعے کے دن نماز پڑھنے کا حکم دیا خاص طور پر، پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی اللہ نے جو رزق دیا اس کے فضل سے تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ لوگ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ جمعے کے دن تم تھوڑے دیر دکان نہیں بند کرو گے، اپنا کاروبار نہیں کرو گے، دنیا کی زندگی کا کام نہیں کرو گے تو تم مفلس ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کھیل تماشے اور اس تجارت سے کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ سورہ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے جو کہ قرآن کے اندر 63 نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 104 ہے، رکوع اس کے 2 ہیں اور 11 آیات ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو ان کی زبانوں پر ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا. یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے رہے ہیں. قسمیں کھانا اچھی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں. وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہیں. چنانچہ آپ ان سے چوکنے رہیں، اے نبی آپ ان سے چوکنے رہیں. یہ لوگ کسی کام کے نہیں. ان لوگوں کی ان لوگوں کی بات آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اے نبی آپ ان سے چوکنے رہیے، کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے خلاف کسی نہ کسی محاذ پر مصروف ہی رہتے ہیں. اب منافقوں کی عادات کے بارے میں ہے کہ منافقوں کا رئیس جو ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول، معاشی لحاظ سے بھی رئیس تھا. دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور لمبے قد و قامت والا نوجوان تھا. جنگ بدر کی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے لباس تھے، تو اسی کی قمیص انہیں پوری آ سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے مانگی تو اس نے دے دی. اسی بات کا صلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا تھا جب عبداللہ بن ابی مرا، اور اس کے بیٹے عبداللہ نے، جو سچا مسلمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ التجا کی کہ آپ اگر اپنی قمیض دے دیں تو میں یہ اپنے باپ کو پہنا دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اس کو دے دی، ان کو دے دی. اور یہ باتیں کرنے کا اور باتوں سے خوش اور مطمئن کرنے کا اسے ڈھنگ آتا تھا. باتیں کرتا تو جی چاہتا کہ اسی کی باتیں سنتے رہیں. اس کے اندر کچھ خاص صفات موجود تھیں. یہ لوگ جب آپ کی مجلس میں آتے تو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے نا تو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے یہ منافق. دراصل وہ یہ کام اپنی برتری اور شان اور بے نیازی جتلانے کے لیے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں لکڑیوں سے تشبیہ دے اس لیے اس لحاظ سے دے رہا ہے کہ لکڑیوں میں سوچنے، سمجھنے اور سننے کی اہلیت نہیں ہوتی. تو جو بھی ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور دھیان نہیں لگاتا، ان تمام لوگوں کی مثال ایسے ہی لکڑیوں جیسی ہے کہ جو لکڑیاں وہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں اور وہ کسی بات کو سننے پر قدرت نہیں رکھتی ہیں. یاد رکھیے کہ ان تمام معاملات میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، کہ اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور ایسے خاموشی سے بیٹھے ہیں جس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ہماری مثال بھی یقیناً ان ٹیک لگائی ہوئی لکڑیوں کی مانند ہے. کیا کبھی اس بات سے سوچا، کبھی دل اس بات سے پریشان ہوا کہ ہمیں دین کی اور ایمان کی اور اسلام کی باتیں سمجھ نہیں آتی؟ تو یقیناً پھر ہم بھی انہیں ٹیک لگائی ہوئی لکڑیوں کی مانند ہیں. وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہیں. چنانچہ آپ ان سے چوکنے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے. کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہاری بخشش کی دعا کرے تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں. آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں کیا نہ کریں، ان پر برابر ہے. اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا اس سے زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا. حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تو وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے جو کہ قرآن کے اندر 64 نمبر پر ہے، 108 نمبر پر اس کا نزول ہے، اور آیات اس کی 18 اور رکوع اس کی 2 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہی اب الفاظ سے آغاز ہوتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، اور تو اچھی صورتیں بنائی، ایسا نہیں کہ بیکار تھی، خوبصورت صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب سے واقف ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ تمام خوبیوں والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، تمہیں کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ بلا، کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، تمہارا ہر عمل کھول کر دکھایا جائے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے تو اتارا ہے ایمان لے آؤ۔ نور کیا؟ قرآن۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جب اجتماع کس دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کے روز جب تم سب کو جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اس کی برائیوں سے دور کر دے گا، اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہے۔ اللہ نے سب کو آزمائش کے لیے اتارا، ہمارے مال کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، کہ اللہ ہمیں آزما لے ان سب سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اللہ کی، اور خرچ کرتے رہو۔ بار بار اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو اور پھر اور خرچ کرتے رہو، تاکہ تمہارے خرچ کرنے سے تمہارے دلوں میں مال کی محبت کم کر دی جائے۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ نفس کی بخیلی کیا ہے؟ مال اور دولت ہمیں روکتی ہے خرچ کرنے سے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، بے حد بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔
سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے جو نزول کے اعتبار سے 99 نمبر پہ ہے، قرآن کے اندر 65 نمبر ہے اس کا، تو وہی رکوع ہے اس کے، آیات اس کی 12 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کر لیا کرو۔ اچھا، یہ بات کیا ہے شمار کیا کرو؟ یعنی کہ عدت کے دنوں میں، یعنی طلاق، پہلی طلاق ہوئی تو عدت شروع ہو جاتی ہے، ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایسا نہیں کہ تینوں طلاقیں اکٹھی دے دو، اللہ نے کہا عدت میں ان کو طلاق دو اور عدت کو شمار کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلے، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ اگر بے حیائی کریں تو پھر ان کو گھر سے نکال دو۔ یہ اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی ابھی عدت پوری ہونے سے قبل ان عورتوں کو گھروں سے مت نکالو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے اس کے بعد کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف کے مطابق روک لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، یعنی اچھے طریقے سے ان کو روکو۔ اگر تم واپس رکھنا چاہتے ہو تو روک لو ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے مت روکو، یا پھر معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، جدا کر دو، اور اپنے میں سے دو عادل آدمی گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو، یعنی کہ سچی گواہی کو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے نکلنے کا وہاں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی عورتیں اور مرد ساتھ عورتیں خاص طور پر ساتھ گزار دیتی ہیں، چاہے کتنا ہی مشکلات کیوں نہ ہو، کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، ہم کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس نے رزق دینا ہے، میں نے اور آپ نے، کہ میں اور آپ کسی کا پیٹ بھرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ان کی عدت نہیں ہے۔ اللہ نے خاص طور پر یہ آیت ان عورتوں کے لیے نازل فرمائی، ہر عورت کی عدت ہے، چاہے وہ بوڑھی ہو، ضعیف ہو، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو زندگی میں، تو اس کی عدت لازم ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ پہلے 3 حیض تھا نا، ان کے لیے 3 ماہ ہے۔ اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا، جو بھی عمر کی چھوٹی ہیں۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں، یعنی اگلے دن بھی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تب ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ انہیں بھی وہیں رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو ان پر، اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں، اس وقت تک تمہیں ان پر خرچ کرنا ہے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، یعنی دودھ پلانا عورت کا شوہر کے لیے ہے، یعنی شوہر پر ایک طرح کا احسان ہے، اسی لیے اللہ نے کہا اور اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عورت دودھ پلاتی ہے تو اس کو ایک گلاس دودھ کا پینے کے لیے جب دیا جاتا ہے تو وہ بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اچھا کھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ عورت اپنے جسم کے اندر سے اپنا خون، اپنی ہڈیاں، اپنا سب کچھ اپنی اولاد کو پلا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ اس عورت کو اجرت دو، کہ اس سے بہتر کھانے پینے کے لیے دو۔ پہلے وقتوں میں تو پھر بھی اچھا تھا کہ ان کو ڈرائی فروٹس وغیرہ دیا جاتا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تو وہ بھی کوئی نہیں کرتا کہ ڈرائی فروٹس عورتوں کو کھلایا جائے، نہ دودھ پینے کو دیا جاتا ہے، نہ ڈرائی فروٹس دیے جاتے ہیں۔ اب اسلام کو کہ مہنگا بہت ہو گیا ہے، تو جو عورت ایک بچے کو، ایک انسان کو اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک پالتی ہے، پیدا کرتی ہے، پھر نکالتی ہے، تو یہ مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے اخراجات کو پورا کرے، اس کو ایکسٹرا اچھا کھانا کھلائے، عام دنوں سے بہتر کھانا کھلائے۔ یہ اس عورت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلد ہی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ پھر یعنی کہ تم کوئی اور عورت رکھ لو، تم زبردستی نہیں کروا سکتے کہ عورت اس کی ماں ہی اس کو دودھ پلائے،
اور پھر معاوضے پر تمہیں دوسری عورت سے دودھ پلوانا پڑے گا۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ نے ہر کسی سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تنگ دستی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ ہر کسی پر ہمیشہ ساری زندگی ہی تنگ دستی نہیں رہتی، ہر کسی پر ساری زندگی یہ آسانیاں نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں سے ضرور آزماتا ہے، اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، سوائے عقل مند سو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال لائے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل ان کے درمیان حکم اترتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے 107 نمبر، قرآن کے اندر 66 نمبر، 2 ہی رکوع ہیں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ اے نبی، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام کیا، حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ شہد کے معاملے میں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد چونکہ بہت پسند تھا، تو یہ تھوڑا سا ازواج مطہرات کے بھی درمیان میں ایک معاملہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ کے منہ سے اس مکھی کے شہد کا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کیا کیا کہ اپنے اوپر اس شہد کو حرام کر لیا، کیونکہ تھوڑی سی ان کو نیند آ جاتی تھی، وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ رک جاتے تھے، ایک ازواج مطہرات جو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آئندہ کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ کو جس چیز کے لیے یہ ہوا کیا تھا کہ سیدہ زینب بنت حج کی طرف جب وہ تشریف لے گئی تو انہوں نے آپ کو شہد کا شربت پلایا، اس طرح آپ کو وہاں کچھ دیر لگ گئی، دوسرے دن بھی آپ کو سیدہ زینب نے شربت پلایا، آپ کو شہد اور اس کا شربت بہت پسند تھا، لہٰذا یہ بھی ایک طرح سے معمول بن گیا، اور سیدہ زینب کے ہاں آپ کو کچھ دیر لگ جاتی۔ یہ بات دوسری بیویوں کو بالخصوص سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ناگوار گزری، تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ آپ کی بیویوں میں سے ہر ایک چاہتی تھی کہ وہیں پر وہ زیادہ دیر رہیں اور آپ کی توجہ کا مرکز بنے رہیں، تو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے آپ کو اس معمول یعنی حضرت عائشہ کے ہاں شہد کا شربت پینے کے معمول کو چھڑانے کی یہ ترکیب سوچی کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر، ایک قسم کی ناگوارہ بو والی گوند کی بو آتی ہے۔ پھر جب ایک بیوی نے یہ بات کہی اور دوسری نے بھی ایسی ہی بات کہی تو آپ کو وہم ہونے لگا کہ شاید ایسی بدبو واقعی آ رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبودار چیزوں سے سخت نفرت تھی، اور ان بیویوں کی دلجوئی بھی مقصود تھی کہ ان کی دلجوئی کی جائے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آئندہ سیدہ زینب کے ہاں سے شہد نہیں پیا کروں گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے، یعنی کہ ان قسموں کو آپ بند نہیں کر کے رکھ سکتے، آپ نے اگر غلط قسم اٹھائی ہے تو اس قسم کو کھول دیں، کفارہ ادا کریں۔ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کو توڑنے کا حکم دیا۔ پھر رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا کہ
اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، اب یہاں پر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے بات کی کہ میں آئندہ زینب کے گھر سے کبھی شہد نہیں پیوں گا، اور ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ آگے میری بات کسی کو نہ بتانا۔ یہ کہنے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر میری بات حضرت زینب تک پہنچ گئی تو ان کا دل رنجیدہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت افسہ نے اس رازداری کے عہد کو پورا نہ کیا، انہوں نے یہ بات سیدہ زینب کو تو نہیں بتائی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ اور راز کی بات جب ایک سے دوسرے تک چلی جائے تو آگے بھی پھیلتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز کے فاش ہونے کی اطلاع دے دی۔ تو یاد رکھیے کہ راز بھی امانت ہے، اگر کسی نے کہہ دیا تو اس راز کو ہم کھول نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا۔ اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو جتلا دی اور کچھ نہ جتلائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس راز کو کھولنے کی یہ بات بتائی تو وہ پوچھنے لگی، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ تو نبی نے کہا، کیونکہ حضرت عائشہ تو دے نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ بھی اس میں برابر کی شریک تھیں، تو نبی نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا اور اس بات کو پوری طرح سے بات سے باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، نبی کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے اس نبی کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا امید ہے، قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ یعنی یہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے لیے کہا انہوں نے کہ اگر کچھ دور نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار اسے تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو مسلمان مومن اطاعت گزار توبہ کرنے والی عبادت گزار اور روزہ دار ہوں، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں ہوں، یعنی شادی شدہ ہوں، طلاق یافتہ ہوں یا کنواریاں ہوں، بیوہ ہوں یا کنواریاں ہوں، اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے پر قادر ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم توبہ کر لو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا، تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کیسے؟ ان کی اچھی تربیت کر کے، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈرا کر، خوف دلا کر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تن مزاج سخت گیر فرشتے، سخت ترین فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ آج تمہاری معذرتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ربنا اتمم، وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ اب اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کا ہی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو اس لیے ہمیں حکم دیا کہ اہل و عیال کو اللہ کے غضب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، دونوں کی بیویاں، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی اپنی طرف سے پھونک دی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان میں پھونک ماری ان کے گریبان میں، تو ان کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، اور انہوں نے اپنی شرمگاہ کی ہمیشہ حفاظت کی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في الدارين.